गुड इवनिंग एवरीवन। दुआ गो हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि सब लोग ही खैरियत व आफ़ियत से होंगे, चूँकि बहुत लोगों के सवालात भी और दावे भी, और इसके साथ ही मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी कि एक स्ट्रीम जो कि मैं बाइबल के बदल जाने पर करना चाहता था, चूँकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी का ये शोर और क्लेम्स की बारिश कि बाइबल को यहूदियों और ईसाइयों ने बदल दिया, और कुरान 4 नंबर सूरत उसकी 46 नंबर आयत को कोट करके ये भी कहा जाता है कि यहूदी जो थे उन्होंने अल्लाह के कलाम को बदल दिया अपने नफ़े की खातिर। और फिर 279 का भी हवाला देकर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है, और इसको जो है लोग जो उस वक्त के थे उन्होंने अपने हाथों से लिखा और फिर इसको अल्लाह का कलाम डिक्लेयर कर दिया। तो मोस्टली ये हवाले दिए जाते हैं कि बाइबल बदल चुकी है और इसमें मौजूद कलाम अब पढ़ने के काबिल नहीं है। इससे पहले मैं पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा सवालात किए, बहुत से ऐसे मौज़ूआत थे जो कि बहुत ही नाजुक मिजाज के थे, लेकिन किसी स्कॉलर ने और ना ही किसी आम इंसान ने मुझे उसका जवाब दिया। हालांकि चाहिए था कि जो सवाल किए जाएं उनका सवाल जो मैं करता हूं, क्योंकि वो मौजूद जो थे वो बड़े ही अहम थे, और चूँकि क्लेम्स करने वालों को चाहिए था कि मैंने उनकी वीडियोस और उनकी बातों पर, उनके सवालात पर, उनकी गुफ्तगू पर क्लेम किया, तो इसलिए उन्हें ज़रूर चाहिए था कि वो इसका जवाब देते, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला बाहवाला। हाँ, चूँकि कमेंट बॉक्स में बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको मैं कभी कभार तो पढ़ लेता हूँ, और उनमें ऐसा कोई भी हवाला नहीं होता, कोई भी मेरी बात के साथ जो है उसका जवाब नहीं होता, क्योंकि या तो वो लोग इल्म नहीं रखते या फिर वो लोग असल बात जो है उसको छुपा लेते हैं, वो बताना नहीं चाहते। चूँकि ये बात सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ को सुनते हैं, और इसके अलावा भी इस तरह के लोगों को सुनते हैं जो कि असल बात को सामने रखने की हिम्मत रखते हैं। तो नाज़रीन, हम अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर किसी के मज़हब और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए तमाम बातें की जाएँ। इल्म इख्तिलाफ़ मैं भी करता हूँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन इज़्ज़त और तमीज़ के दायरे में रहकर तमाम बातें होनी चाहिए। सबसे पहले कि मैं बाइबल के बदल जाने पर बात करूँ, चूँकि बाइबल मुस्लिम्स के मुताबिक बदल गई है, दीन इस्लाम के मुताबिक बदल गई है, लेकिन कुरान के मुताबिक नहीं। ये बात मेरी याद रखिएगा, इस पॉइंट को, ये बहुत अहम पॉइंट है। कुरान के मुताबिक बाइबल नहीं बदली। हाँ, मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक बदल गई है, उनके दावों के मुताबिक बदल गई है, ठीक है, सिर्फ़ उन्हीं का कहना है कि बदल गई है, लेकिन कुरान हमें ऐसा नहीं कहता कि अंजील बदल गई है, तौरात बदल गई है। चूँकि मैं ये तीनों किताबें जो हैं ये रिटन फॉर्म में कंबाइंड शेप में है, तो मैं इनको बाइबल कह देता हूँ, चूँकि उसमें तीनों ही आ जाती हैं। उसके अलावा भी सहीफ़े हैं, लेकिन मैं जब कुरान इन तीनों की बात करता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट उसको बाइबल कह देता हूँ, इसकी बजाय कि मैं उसको 3 किताबों के नाम लूँ। कुरान के मुताबिक कुरान नहीं कहता कि बाइबल बदली है, सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी, मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक, उनके दावों के मुताबिक कि बाइबल बदल चुकी है। तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि उनके दावे और उनकी बातें किस हद तक सच्ची हैं। तो हम बाइबल से कोई हवाला नहीं देखेंगे, और जिस किताब यानी कुरान मजीद से हवाले दिए जाते हैं तो फिर हम कुरान से ही देखेंगे कि कुरान क्या कहता है कि यहूदियों और ईसाइयों ने कैसे और कब बाइबल को बदला। 4 आयत में कुरान मजीद से पढ़ूँगा, और उसके बाद एक आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 68 भी पढ़ूँगा। इन 4 या 5 आयत में जो है वो अंजील तौरात
کے اتارے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اتارا اور کس لیے اتارا اور کس نبی پر اتارا اور ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کو ماننا چاہیے یا نہ ماننا چاہیے۔ سورہ حدید 19 نمبر آیت، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ جو لوگ ہمارے بھیجے ہوئے سب نبیوں پر ایمان لائے وہی سچے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ کافر ہیں۔ سورہ نساء 136 نمبر آیت۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو رسولوں پر اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ جو ایمان نہ لائے وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ سورہ بقرہ 136 نمبر آیت۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا اور جو اس سے پہلے اتارا عیسیٰ اور موسیٰ پر، اور جو عطا کیے باقی انبیاء پر۔ اگر ہم اس میں فرق کریں تو ہماری گردنیں اللہ کے حضور ہوں گی۔ سورہ المائدہ 46 نمبر آیت۔ لیکن یہ جو سورہ مائدہ کی 46 نمبر آیت ہے نا، ہم اس کو بعد میں بھی دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم سورہ مائدہ کی 68 جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے کتابیو، یعنی کہ مسلمانوں سے بات ہوئی، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک ایمان نہ لاؤ تورات اور انجیل پر، تو تب تک تورات اور انجیل جو ہے وہ اللہ کا کلام جو ہے اس وقت جو تھا اس پر اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی بات کر رہا ہے کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ تورات اور انجیل پر تو تم مسلمان نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ اب ان 4-5 آیات کے مطابق میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی کسی کی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ کے کلام پر جو ہے وہ گفتگو اس طریقے سے کرے کہ یہ بدل گیا ہے وہ بدل گیا ہے۔ میں آپ کو ان آیتوں کا جو ہے وہ مطلب سمجھاتا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی، آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن وہ سنی ہوں گی جو کہ اپنی مرضی سے ان تمام باتوں کو لیتے ہیں اور انہیں کا ترجمہ آگے کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آیات قرآن مجید کی ہیں، میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ان کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب اس کے مطابق کیا لکھا ہوا کہ سورہ حدید 19 نمبر آیت کے مطابق جو لوگ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں سب نبیوں پر ایمان لائے وہی سچے ہیں۔ اس آیت کے مطابق نبیوں پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی آیا، وہ کوئی بھی ہو۔ سورہ نساء 136 کے مطابق اے ایمان والو، ایمان رکھو رسولوں پر اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ جو ایمان نہ لائے وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اب اس آیت میں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک کتاب ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ بھئی اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان رکھو رسولوں پر اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہم نے نازل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پر بھی ایمان رکھو جو اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے ہم نے نازل کیا۔ اور پھر اس کے آگے جو ہے اس کی سزا بھی میرے خیال میں سنا دی ہے ساتھ ہی، کہ جو نہ ایمان لائے وہ دور کی گمراہی میں ہے، یعنی بہت بڑے جہالت میں، اندھیرے میں ہے وہ۔ اب کیا ہے جی کتابوں پر، اب آج کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان ہے جی، ہاں جی ہمارا ہے جی، رسولوں پر ایمان ہے ہمارا، ان کتابوں پر ایمان، لیکن وہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ بھئی کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ کتابیں بدل گئی ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وہ کتابیں بدل گئی ہیں؟ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان رکھو۔ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بدل گئی ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر ڈائریکٹ بتا دیتا کہ ان پر نہیں مان لانا، وہ بدل گئی ہیں۔ اس آیت کو نازل کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتابیں جن پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ چلو ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، اس کے علاوہ اگر تم نہیں رکھتے تو تم دور کی گمراہی میں ہو۔ تو اگر اس وقت تک، یعنی کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت تک بدلی ہوئی تھی، تو میرے نہیں خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیت میں اس طریقے سے کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا کہ ایک انسان کے کلام پر جو ہے وہ ایمان رکھو؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بدل چکی ہیں؟ اور میں یہ آیت کیوں نازل کر رہا ہوں؟ نعوذ باللہ۔ سورہ بقرہ 136۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا اور جو اس سے پہلے اتارا عیسیٰ اور موسیٰ پر۔ یہاں پر اور کنفرم ہو گیا کہ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ پر، جو عطا کیے گئے باقی انبیاء کو۔ اگر ہم اس میں فرق کریں تو ہماری گردنیں اللہ کے حضور ہوں گی۔
کیا اس وقت ان آیات کو جو کہ مسلم کمیونٹی ہے، جو کہ مسلمز ہیں، جو کہ اہل اسلام ہیں، کیا ان آیات پر انہوں نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا ان آیات کو انہوں نے کبھی خود اپنے طریقے سے، نہ کہ اپنے رہنماؤں کو سن کر، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے اور اپنے دماغ سے اور اپنے دل سے سوچ کر ان آیات کو پڑھا ہے؟ اگر وہ، میرے خیال میں، میرے ذہن کے مطابق، اگر وہ ان آیات کو پڑھیں تو میرے نہیں خیال میں کہ کوئی یہ کہے گا کہ ہاں جی اللہ کا کلام بدل گیا۔ یہ تو بھی شروعات ہے، یہ آیتیں میں نے شروع میں اس لیے رکھی تاکہ میں ان پر اپنی ذاتی جو گفتگو آپ سے کے سامنے کر سکوں۔ اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے ابھی دیکھنا ہے۔ اب ہم بائبل کو مختلف ادوار کے حساب سے دیکھیں گے، ان کتابوں کو مختلف ادوار کے حساب سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تورات کو، اور اس کے بعد آنے والی جتنی بھی کتابیں ہیں جو کہ اہل اسلام کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ، حالانکہ اس کے لیے جو آیت میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے کلام کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حالانکہ کہیں پہ بھی آپ پچھلے لٹریچر میں چلے جائیں، اسلام سے پیچھے کسی بھی لٹریچر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آتے تھے، اللہ کا کلام لے کے آتے تھے اور ایسے صورتیں نازل ہوتی تھی اور اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا۔ بالکل بھی 0% ہمیں اس بات کا کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ تورات ہو جائے، زبور ہو جائے، انجیل ہو جائے، صحائف انبیاء ہو جائیں، ان کے مطابق اللہ کا کلام صرف اور صرف روح القدس کے ذریعہ لوگوں تک پہنچتا تھا، لوگ اس کو لکھتے تھے روح کی مدد سے۔ ٹھیک ہے، آپ پورا کا پورا لٹریچر پڑھ لیں، آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ بائبل پوری پڑھ لیں، تورات، زبور، انجیل کچھ بھی پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی اس بات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ملے گا۔ اور جب ان 3 کتابوں میں، جن کو مسلم کمیونٹی بھی مانتی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جب ان 3 کتابوں کے مطابق ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا تو میرا یہ کلیم ہے کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ جو وحی آئی ہے اور یہ جو قرآن مجید کو اتارنے کا طریقہ بتایا گیا یہ کس حد تک سچا ہے، یا یہ کس طریقے سے ہوا، اور اس کو پچھلی کتابوں پر مسلط کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے، اور کون سا ایسا ثبوت ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پچھلی کتابیں بھی ایسے اتاری گئی۔ اگر آپ بات کریں تو جیسے میں نے پھر قرآن مجید کے بارے میں میں نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اور واضح گفتگو ہوئی ہے ہماری کہ اصل جو قرآن تھا وہ کہاں ہے اور جو اس وقت ہے وہ کون سا ہے۔ چلو کم سے کم بائبل جو روح القدس کے ذریعہ لکھوائی گئی، جو کہ خدا کا روح لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا، اب یہاں پر اتنا ہی فرق ہے دین اسلام میں اور مسیحیت، جو کہ بائبل کی جتنی بھی کتابیں آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ملے گا کہ کوئی جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آتے تھے اور نبی پر کوئی رخت تاری ہوتی تھی یا نبی اس طریقے سے اس کو ریسیو کرتا تھا اور پھر اس کو لکھوایا جاتا تھا۔ اس طرح کا ہمیں کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا۔ جب ان 3 میجر کتابوں میں نہیں ملتا تو ایک پر ہم کس طریقے سے یہ مان لیں کہ یہ جو ہے یہی حقیقت ہے جو کہ اس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے، اب ان 3 میں نہیں مل رہا تو اس کو ہم کس طریقے سے مان لیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آ رہے تھے، اور اس بات کو ان پیچھے کے ادوار کی تمام کتابوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو ہم کس دلیل کی خاطر مان لیں؟ اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں بدل گئی ہیں اس لیے ان میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 میجر کتابیں جو اللہ کا کلام ہے وہ بدل گئی ہیں، اور یہ جو ہے قرآن مجید یہ فائنل ورژن کے طور پر، جیسے کہ مفتیان دین جو کہتے ہیں یہ فائنل ورژن کے طور پر ہمارے پاس آئی ہے، تو اس پر بھی سب سے پہلے ہم تورات کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب میرا یہ کلیم ہے قرآن مجید کے مطابق، قرآن مجید کی آیات کی بنا پر میرا یہ کلیم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تورات اس وقت تک محفوظ تھی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ سورہ المائدہ اس کی 46 نمبر آیت، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب دی، یعنی انجیل، جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے تورات کی۔ اس آیت کے مطابق تورات حضرت عیسیٰ کے دور تک محفوظ تھی، اس میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں تھا، وہ وہی کلام تھا جو کہ خدا کی طرف سے اپنے بندوں پر ظاہر ہوا، نازل ہوا، اور یہ وہی کلام تھا، اور آج بھی وہی ہے۔ ہم اس بات کو بالکل اچھے طریقے سے آگے جا کے کریں گے، لیکن
آپ سورہ المائدہ 46 نمبر آیت پڑھیں تو اس میں آپ کے عیسیٰ نے جب عیسیٰ کو کتاب دی گئی تو وہ اس کی تصدیق کرتی تھی اس سے پہلے، یعنی تورات کی، کہ وہ کتاب بالکل ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں، اور وہ حضرت موسیٰ پر جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اچھا، اب سورہ عمران جو ہے وہ 48 آیت کے مطابق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ عیسیٰ کو تورات سکھاؤں گا اور انجیل سکھاؤں گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کتابوں میں، یعنی کہ تورات میں رد و بدل ہو چکا تھا، بدل چکی تھی، اس میں انسانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر سورہ مائدہ 46 کے مطابق عیسیٰ نے اس کی تصدیق کیسے کر دی، یا پھر اس کتاب نے یعنی کہ انجیل نے تورات کی تصدیق کیسے کر دی اگر تو وہ بدل چکی تھی؟ تو پھر اللہ نے یہ اس آیت میں ایسا کیوں کہہ دیا؟ جیسے کہ اوپر بھی میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہ بدل چکی تھی تو اللہ کو یہ آیتیں نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ بلکہ یہ فرماتے کہ دیکھو وہ بدل چکی ہیں، اس لیے ان پر ایمان نہ رکھو، ان نبیوں پر ایمان رکھ لو، چونکہ ان کتابوں کو انسانوں نے بدل دیا، اس لیے ان پر ایمان نہیں رکھو، کیونکہ وہ اب اللہ کا کلام نہیں رہا، اب وہ انسانوں کا کلام آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس کے یعنی 600 سال بعد اسلام کی جو ہے وہ شروعات ہوئی، تو تب جب اسلام کی شروعات ہوئی تو اس وقت ابھی جو میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھا، بے شک یہ 200-250 سال پرانا ہے، یعنی کہ 200-250 سال پیغمبر اسلام کے دور سے 200-250 سال جو ہے وہ بعد میں جو ہے اس کو لکھا گیا، لیکن پھر بھی اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں اور میں بھی دیکھوں اور وہ لوگ جو کہ کلیم کرتے ہیں وہ دیکھیں تو 610 سال کے عرصہ کے بعد بھی جو ہے وہ تورات اور انجیل محفوظ تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس بات کی تصدیق ہمیں ملتی ہے، جس میں لکھا ہے کہ یوں کہو کہ ہم ایمان لے جو ہماری طرف اتارا اور جو اس سے پہلے اتارا عیسیٰ اور موسیٰ پر اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء پر۔ اگر ہم اس بات میں فرق کریں تو ہماری گردنیں اللہ کے حضور ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے یہ بالکل یہ واضح کر دیتی ہے کہ جو عیسیٰ اور موسیٰ پر اتارا، وہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تب تک بالکل ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے کہ وہ لکھوایا گیا تھا تب اپنے دور میں۔ پھر اس کے علاوہ سورہ عمران 93-94 نمبر آیات میں لکھا کہ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی یہودیوں کا یا پھر وہاں پر لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ تورات لاؤ اگر سچے ہو تو، اگر اپنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو اور اس میں سے دکھاؤ کہ تم کیسے سچے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تب تک یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد 610 سال کے عرصہ کے بعد جو ہے وہ تورات بدل چکی تھی تو آخری نبی کو یعنی کہ پیغمبر اسلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تورات لاؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اپنی بات صحیح بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تورات سے یہ دکھاؤ کہ تم کہاں سے یہ بات کر رہے ہو اور تورات کے مطابق یہ کیسے سچی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تورات جو تھی تب تک بھی آخری نبی جو کہ دین اسلام کے مطابق آخری نبی جو کہ اس کو مانا جاتا ہے، تو ان کے مطابق بھی جو ہے وہ تورات اس وقت تک ٹھیک تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات لاؤ اور پڑھو اور اس سے دلیل دے کر ثابت کرو کہ تم کیسے سچے ہو۔ اور پھر ہمیں جو ہے وہ سورہ مائدہ 43 سے 47 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم سے کیوں کر فیصلہ کروائیں گے۔ یہاں پر چونکہ پیغمبر اسلام سے بات ہو رہی ہے اور کسی کے فیصلے کی کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ وہ تم سے کیوں کر فیصلہ کروائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ یہ بالکل موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی جو ہے وہ 43 سے 47 نمبر آیت پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تم سے کیوں کر فیصلہ کروائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر میرا یہی سوال ہے کہ اگر وہ بدل چکی تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بھائی کہ تورات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے تک تورات محفوظ تھی اور انجیل میں بھی کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں تھا۔ پھر سورہ یونس 94 نمبر آیت میں تو اللہ انجیل اور تورات دونوں کو جو ہے وہ معیار بنا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اور پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہو، جب قرآن مجید نازل کرنے کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، اور اگر تمہیں جو ہے وہ اس پر شک ہو جو ہم نازل کر رہے ہیں
تو ان سے پوچھو جو کہ تم سے پہلے اتری، یعنی کہ تورات اور زبور اور انجیل۔ تو اگر وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا مطلب جو ہے وہ ان آیات میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ ہم نے اتارا، اسی طرح ہم قرآن مجید بھی تم پر نازل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سورہ المائدہ 5 نمبر آیت اور 5 نمبر سورت اور اس کی 68 نمبر آیت، جس کو میں نے پہلے بھی پڑھا کہ اے کتابیو تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک ایمان نہ لو تورات اور انجیل پر۔ تو اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک ایمان نہ لو تورات اور انجیل پر، اے کتابیو یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے مطابق، اس آیت کے مطابق اگر تو جو کہ آج کلیم کیا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل بدل گئی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جیسے بھی وہ لا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کہ کرسچنز اس وقت بائبل پڑھتے ہیں اور انجیل پڑھتے ہیں، تورات زبور، یہ سارا کچھ بدلا ہوا ہے۔ اور آپ مفتی طارق مسعود کو سنیں، وہ تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے وہ جو جملہ بولا تھا نا کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی انسان کا کلام ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسے کیسے برداشت کرے گا؟ بھائی برداشت نہ کرنے کی تعلیم آپ لوگ دیتے ہو، یہ سب کچھ آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے کہ برداشت نہیں کرنا اور حلیم نہیں ہونا، بلکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہوں سوری آپ ٹی ایل پی کے تحریک لبیک کے وہ جو ہے رہنما ہیں، ان کو سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام پھیلا ہی تلوار سے ہے۔ تلوار جو ہے وہ شروعات سے ہی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور صرف دین کے پرچار کے لیے۔ میرے بھائی حلیمی آپ جو ہے وہ حلیمی کی بات آپ کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی حلیمی سے کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی علمی گفتگو بھی کرے تو آپ اس کو ایسے جو ہے وہ اس پر الزامات لگا دیتے ہیں کہ وہ بیچارے کو ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک ایمان نہ لو تورات اور انجیل پر۔ تو اگر تو بدل چکی تھی، تورات بھی بدل چکی تھی اور جو ہے وہ انجیل بھی بدل چکی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا کہ اس پر جب تک ایمان نہیں لاتے، اگر تو وہ بدل چکی تھی، انسان کا کلام بن چکا تھا، تو اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ یہ میرا سوال ہی جواب دیجیے گا جو لوگ کلیم کرتے ہیں آ کر کہ ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہے اور اس میں کنٹراڈکشن ہے۔ بھائی جب آپ مجھے یہ جواب دو گے نا تو ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کنٹراڈکشن کو کس طریقے سے اور کون سے کنٹراڈکشن آپ مجھے لا کے دیتے ہو کہ ہاں جی یہ والے کنٹراڈکشن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یہ علم تھا نا کہ نہیں بدلی، تو اس کا مطلب آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو بھیا، آپ لوگ کچھ بھی کہتے رہو، پھر اس کا کسی پر بھی کوئی اثر نہیں ہونا کہ وہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں جی آپ لوگوں کی بات مان گئے۔ بھئی آپ کے دعوے آپ تک بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا۔ میں تو آپ کو بالکل باحوالہ بات وہاں سے کر رہا ہوں جس کتاب پر آپ کا ایمان ہے۔ میں نے تو بائبل سے ایک بھی حوالہ نہیں دیا کہ بائبل سچی ہے یا نہیں سچی، قرآن مجید سے دے رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دے رہا ہوں، اور اس آیت کے مطابق تورات اور انجیل جو ہے وہ بالکل محفوظ تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پر ایمان لو۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بدل چکی تھی، اس کا مطلب ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہو اور ان آیات کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہو، نعوذ باللہ۔ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل اور اس میں موجود اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی انسان کا کلام بن چکا ہے، تو میرا یہ کلیم ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ لوگ پھر یہ اللہ کے کلام کو ہی جو ہے وہ ایک تو جھوٹا ٹھہراتے ہو، دوسرا اللہ کے ہی منکر ہو جاتے ہو اور اس کتاب کے اور ان آیات کے منکر ہو جاتے ہو۔ پھر ایک اور کلیم کیا جاتا ہے جو کہ قرآن مجید کا چیلنج بھی اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے کہ قرآن کا کوئی حرف زیر زبر بھی نہیں بدلا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ دیکھیں اس بات کو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے یا نہیں، وہاں پر قرآن مجید کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پر الذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو آیات میں الذکر جو ہے وہ صرف اور صرف تورات اور زبور اور انجیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک سیکنڈ کے لیے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ ہاں جی وہ الذکر جو ہے وہ قرآن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو باقی جو 2 آیات ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ریکارڈ کروائی ہوئی کہ وہ کون سی آیات ہیں، ان کے مطابق الذکر جو ہے وہ تورات اور زبور اور انجیل کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگ یہ کلیم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ صرف اور صرف قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ الذکر تو اللہ تعالیٰ نے باقی کتابوں کو بھی کہا ہے نا، تو آپ الذکر سے مراد صرف اور صرف قرآن مجید ہی کیوں لیتے ہیں؟ باقی کتابیں بھی تو ہیں نا۔
اگر اللہ نے قرآن کا الذکر کا ذمہ لیا تو الذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، الذکر سے مراد قرآن مجید کے مطابق ہی تورات، زبور اور انجیل بھی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیلنج کے مطابق بھی جو ہے وہ الذکر جو ہے وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، وہ تورات، زبور اور انجیل بھی ہے۔ میرا بھائی آنکھیں کھول کے پڑھو اور دھیان سے پڑھو، اور الذکر سے، اور اپنے جو آپ لوگ صرف اور صرف اپنی سوچ جو ہے وہ اس کو لڑانا بند کرو، بس اپنی سوچ کو جو ہے وہ آیتوں میں نہیں ڈالو، اور جو بلکہ آیت کہہ رہی ہے نا اس کو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ الذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں، الذکر سے مراد تورات، زبور اور انجیل بھی ہے، جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ کیا کسی انسان میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دے؟ کیا اللہ کے کلام کو کوئی بدل سکتا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو آیات دیتا ہوں کہ سورہ نام 114 115 نمبر آیت، اللہ کا کلام کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ بات میں آپ کو جو ہے وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام کوئی نہیں بدل سکتا۔ 114 اور 115 نمبر، تورات تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے جو برحق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت میں کہہ رہا ہوں، کیا ضرورت ہے اتنی آیات ان کتابوں کے بارے میں نازل کرنے کی جب کہ وہ بدل چکی تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ میرا سوال ہے، کیا ضرورت ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ کو دہرانے کی، بار بار دہرانے کی کہ وہ جو آیات ہیں وہ جو کتابیں ہیں پہلی وہ بدل چکی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ان تمام آیات کو دہرانے کی بار بار؟ سورہ یونس اس کی 64 نمبر آیت، خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ سورہ احقاف 27 نمبر آیت، خدا کا کلام کوئی نہیں بدل سکتا۔ بھئی یہی میرا سوال ہے نا کہ کس میں ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو بدل دے؟ اور جب کہ آپ لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا الذکر کا، اور الذکر سے مراد جیسے میں نے پہلے کہا تورات، زبور، انجیل، اور آپ لوگوں کے مطابق قرآن مجید بھی ہے۔ تو پھر اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید نہیں بدلا، تو پھر آپ یہ کلیم کیوں کرتے ہیں کہ باقی کتابیں بدل گئیں، پہلی کتابیں بدل گئیں؟ ہاں، آپ لوگوں کے جو عقیدے ہیں اگر آپ لوگوں کے مطابق نہیں ہیں تو بھئی آپ لوگ نہ مانو، ہاں، لیکن یہ کلیم کر دینا کہ بھئی وہ بدل گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بدل گئی ہیں تو آپ لوگ، جب میں یہ حوالہ جات آپ کو دے رہا ہوں قرآن مجید سے جب آپ کی کتاب آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں بدلی اور وہ اللہ کا کلام اس میں برحق ہے، وہ تورات اور انجیل بالکل محفوظ ہیں، تو پھر جو ہے وہ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں الذکر کا محافظ ہوں، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے قرآن مجید میں، تو آپ لوگ کس بنا پر یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ کتابیں بدل چکی ہیں؟ اور یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ آخری جو صورت ہے، یہ آخر میں جو ہے نازل ہوئی، تو آخری 43 سے 47 نمبر آئے، جیسے میں نے پہلے پڑھی کہ آخری وہی تک بائبل ہر طرح کی رد و بدل سے پاک تھی، یعنی کہ پیغمبر اسلام کے دور میں جب آخری وہی ہوئی تو تب تک جو تھی وہ بائبل ہر طرح کے رد و بدل سے پاک تھی۔ تو آج آپ لوگ اٹھ کر یہ کلیم کریں کہ بائبل بدل چکی ہے۔ میرا سوال ہے کہ بائبل کب بدلی؟ آپ ثابت کریں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی وہ جو ہے وہ قرآن مجید نے محفوظ کر لیا اور آخری ورژن کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ پچھلی کتابیں میں جو ہے وہ نکالا یا ڈالا گیا، وہ جیسے بھی ان کو بدلا گیا، وہ آج ہمیں قرآن مجید بتا رہا ہے۔ تو آپ قرآن مجید سے ہی مجھے ثابت کر کے بتاؤ نا کہ بائبل کب بدلی ہے اور کس نے بدلی ہے، کیا طریقہ کار تھا؟ یہ باتیں قرآن مجید سے مجھے ثابت کرو نا۔ حدیثوں سے آپ لوگ نے کیا ثابت کرنا ہے؟ حدیثوں کی تو بہت بار میں نے جو ہے وہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ حدیثوں کی کیا حقیقت ہے۔ کیا بائبل کو مسیحیوں نے بدل دیا، جو کہ پیغمبر اسلام کے بعد جو کہ مسیحی تھے، کیا انہوں نے بدلا؟ کوئی ایک جملہ آپ قرآن مجید سے دکھا سکتے ہیں؟ کیا قرآن مجید سے کوئی ایک آیت دکھا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ ہاں جی جو ہے وہ بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ بائبل کو بدل دیں گے؟ جب قرآن مجید آپ لوگوں کے مطابق، آپ کی کتاب کے مطابق جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ ہو ہی نہیں بھائی، جب تک ان پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لاؤ گے کچھ ہو ہی نہیں۔ تو پھر آپ لوگ آج اٹھ کے یہ کلیم کر دو کہ ہاں جی وہ تو کتابیں بدل چکی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ لوگ تو خود اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہو، اس کی کتاب کے خلاف جا رہے ہو جس میں اس نے یہ لکھا ہوا ہے۔
اس لیے یا تو میرے سوالوں کے جواب دیں، یا پھر جتنے بھی لوگ اس سٹریم کو سنیں وہ یہ کلیم کرنا چھوڑ دیں کہ جو ہے وہ بائبل جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے اور اس میں اللہ کا کلام موجود نہیں ہے۔ اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ بائبل کو اسی نگاہ سے، بلکہ ان کے دلوں میں جو اہل اسلام کے اسکالرز ہیں انہوں نے بالکل سمجھ لیں کہ برین واش ہے ان کا، اور آگے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں ان کا بھی برین واش ہے، صرف اور صرف ان کی اپنی عقل کے مطابق انہوں نے جو دعوے گھڑے ہوئے ہیں نا، صرف اس کے مطابق، قرآن کے مطابق نہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اہل اسلام کے مطابق تو بائبل، ان کا دعویٰ ہے کہ بائبل بدلی ہوئی ہے، قرآن کے مطابق اس میں اللہ کا کلام بھی ہے، تورات میں بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل میں بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے الذکر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے اس کو کوئی نہ تو بدل سکتا ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس بات کا کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ بائبل جو ہے بدل چکی ہے۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ میرے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور باحوالہ دیے جائیں اور قرآن مجید سے دیے جائیں۔ جیسے میں نے باحوالہ بات کی، ہر جو ہے وہ بات کے لیے آپ کو دلیل دی ہے، حوالہ دیا، آپ بھی ضروری ہے کہ آپ باحوالہ بات کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے